नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात कर रहे हैं और मेरे पास अक्सर जो पेशेंट आते हैं, ख़ासकर जो मेल होते हैं जिनकी शादी को कई साल हो गए जाते हैं, वो मुख्तलिफ़ इलाज अपने करवा रहे होते हैं लेकिन उनको ये कामयाबी नहीं होती, उनके औलाद नहीं होती। तो जहाँ पर वो मुख्तलिफ़ सीमन के टेस्ट करवा रहे होते हैं और उसमें देख रहे होते हैं कि ये इसमें ये प्रॉब्लम जो है उनकी सॉल्व नहीं हो रही। उनके कभी तो उनका जो स्पर्म लेवल होता है वो बहुत कम होता है और कभी उनका स्पर्म होते ही नहीं है। तो मैंने जब इन पेशेंट को पूरी हिस्ट्री जब देखता हूँ तो एट द एंड जो मुझे इसमें सबसे कॉमन काज नज़र आती है वो मैं देखता हूँ कि इनके टेस्टिकल जो है वो अपने साइज़ में श्रिंक कर चुके होते हैं, अपने साइज़ में छोटे हो जाते हैं। जिन्हें खुसियत है इनका अपने साइज़ में छोटा हो जाना इसकी बड़ी वजह होती है, जिसकी वजह से उनके स्पर्म नहीं बनते या बहुत कम बनते हैं, जिसकी वजह से उनकी औलाद नहीं होती। खुसियत है इनका या टेस्टिकल का अपने साइज़ में छोटा हो जाना, इसे मेडिकल की जो है टर्म इसे कहते हैं टेस्टिकुलर एट्रोफी। और एट्रोफी का मतलब ये है कि आप मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोई सेल या खुलिया जब अपने नॉर्मल साइज से छोटा हो जाता है तो उसको एट्रोफी कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि किसी मेल के अंदर ये टेस्टिकुलर एट्रोफी क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी तशख़ीस हम कैसे कर सकते हैं और तिब में बग़ैर सर्जरी के टेस्टिकल एट्रोफी का क्या इलाज हो सकता है। और वो लोग जो अरसे दराज से कई सालों से जो औलाद की नेमत से महरूम रहे होते हैं, हम उसके टेस्टिकल्स के फंक्शन को किस तरह नॉर्मल कर सकते हैं, उसकी जिसामत को किस तरह बढ़ा सकते हैं और उसका हम और हर्बल इसका क्या इलाज है, हम इस पूरे एक एक बात को आपके सामने क्लियर करेंगे ताकि वो लोग जो औलाद की नेमत से महरूम हैं इस वजह से कि उनके टेस्टिकल जो हैं वो अपने साइज़ में श्रिंक कर गए हैं। दोस्तों, अगर आपके खुदा न खास्ता आपको या आपके किसी जानने वाले को टेस्टिकुलर एट्रोफी का मर्ज़ हो चुका है, उनके टेस्टिकल सिकुड़ चुके हैं, तो ये वीडियो उन तक ज़रूर भेजिएगा। हो सकता है अल्लाह ताला उनको भी इस वीडियो में जो बताया गया तरीक़ा इलाज है उससे वो मुस्तफ़ीद हों और अल्लाह ताला उनको भी साहिब औलाद कर सकें। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम बात ये करते हैं कि ये टेस्टिकल्स होते क्या हैं। टेस्टिकल्स बेसिकली हमारे मेल के अंदर जो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी तौलीदी निज़ाम का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। हर मेल के अंदर 2 टेस्टिकल्स होते हैं और वो एक टेस्टिकल सैक के अंदर होते हैं जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात तो ये करते हैं कि टेस्टिकल का नॉर्मल साइज़ क्या होता है। जब हमें नॉर्मल साइज़ का पता होगा तभी तो हमें पता चलेगा ना ये टेस्टिकल अपने साइज़ में श्रिंक करके कितने छोटे हो चुके हैं। तो एक एडल्ट मेल, एक बालिग मर्द के अंदर जो टेस्टिकल का नॉर्मल साइज़ होता है वो 5 सेंटीमीटर जो है वो उसकी लंबाई होती है, 3 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है और 2 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है। तो दोस्तों, टेस्टिकल का फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे जिस्म के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है उसको प्रोड्यूस करता है और उसके साथ साथ ये टेस्टिकल्स जो हैं वो स्पर्म भी प्रोड्यूस करते हैं। और जब टेस्टिकल जो हैं अपने साइज में श्रिंक कर जाते हैं तब ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो कम हो जाती हैं, यानी उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मर्दाना हार्मोन है, एंड्रोजन हार्मोन हम कहते हैं, जो कि मर्दाना वजाहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, वो उसका लेवल गिर जाता है। और साथ ही कुछ मरीज़ों के अंदर तो एज़ोस्पर्मिया का मर्ज़ हो जाता है जिनके स्पर्म बनते ही नहीं है या कुछ के अंदर बनते हैं तो वो इतने कम होते हैं कि उसके साथ जो है वो एक बाप बनने की सलाहियत से भी महरूम हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये टेस्टिकुलर एट्रोफी होने की बड़ी वजह क्या होती है। तो इसकी वैसे तो बहुत सारी वजूहात हैं, जो बहुत कॉमन वजूहात हैं, जो सीधे-सीधे वजूहात हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि टेस्टिकल में ये है वो आर्काइटिस हो जाना, इन्फ्लेमेशन का हो जाना। अब यानी उसमें टेस्टिकल के अंदर सोज़िश का हो जाना और ये सोज़िश किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है और किसी वायरस की वजह से भी हो सकती है। और वायरस में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करता है वो किसी मेल के जब मम्स जो है कनपेड जब होते जाते हैं उसका प्रॉपर इलाज नहीं किया जाता तो ये वायरस जो उसके टेस्टिकल्स पे अटैक करते हैं, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है। या इसके अलावा जैसे यूटीआई प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी किसी को अगर कोई
پیشاب کی نالی کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، خاص طور پہ گونوکوکل انفیکشن ہو جائے تو وہ بھی الٹیمیٹ جو ٹیسٹیکلس کے اندر جا کے انفلیمیشن پیدا کرتی ہے، اور اگر اس انفلیمیشن کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو پھر ٹیسٹیکل اپنے سائز میں شرنک کر جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ لوگ خدا نخواستہ جن کو مثانے کا کینسر ہوتا ہے، اب وہ ایلوپیتھی میں جو ہے وہ کیمو تھراپی لیتے ہیں یا ریڈیشن لیتے ہیں، تو وہ ریڈیشن جہاں پر اس کے مثانے پہ جو ٹیشوز ہیں ان پہ افیکٹ کرتی ہے، وہاں پر ٹیسٹیکلس کے اوپر بھی افیکٹ کرتی ہے اور اس کو بھی اپنے سائز میں شرنک کروا دیتی ہے۔ اور تیسری اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کو ٹیسٹیکل میں انجری ہو جاتی ہے، یعنی اسے چوٹ لگ جاتی ہے، اور چوٹ جب لگتی ہے تو یعنی اسے ہیماٹوما ہو جائے اور وہ راؤنڈ ہیماٹوما بن جاتا ہے، یعنی اسے ٹیسٹیکل کے کے خون جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے، یا اس کی کوئی شریان جو ہے وہ چوٹ کی وجہ سے اگر وہ دب جاتی ہے یا وہ کٹ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ٹیسٹیکلس کو جب ہے خون پراپر سپلائی نہیں ہوتا تو ٹیسٹیکل اپنے سائز میں شرنک کر جاتے ہیں۔ اور ایک اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ٹیسٹیکل جو ہے وہ خدا نخواستہ اپنے ٹیسٹیکل کارڈ کے ارد گرد وہ یہ اس طرح ٹوسٹ کر جائے، جسے ہم ٹورشن کہتے ہیں، تو جب وہ اپنے ٹیسٹیکل کارڈ کے ارد گرد ایسے ٹوسٹ کرے گی تو اس کے جتنی بھی وریدیں اور شریانیں یعنی آرٹریز اور وینز ہیں وہ بھی اس طرح ٹوسٹ کر جائیں گی، اور اس طرح وہ اب دب جائیں گی اور ٹیسٹیکل کو بلڈ سپلائی نہیں ہو پائے گا، جس کی وجہ سے ایسے پیشنٹ کو ایسا ٹیسٹیکل جو ہے وہ شرنک کر جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں فوری طور پر اپنے معالج سے مل کے اس کا علاج کروا لینا چاہیے۔ اور جو سب سے بڑی کامن جو ہم دیکھتے ہیں وہ بنتی ہے کہ جس طرح کے ہمارے ہارٹ سے بلڈ جو ہے وہ شریانوں کے ذریعے ہمارے تمام آرگن تک جاتا ہے، ایون کہ ہمارے ٹیسٹیکل جاتا ہے، اس ٹیسٹیکل سے جو ہے بلڈ جو ہے جسے ڈی آکسیجنیٹ بلڈ کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ دل اور پھر پھیپھڑوں تک وہ جاتا ہے، وہ وینز کے ذریعے جاتا ہے۔ اب ٹیسٹیکل سے جو وین ہے جس طرح باقی ہمارے جسم کے باقی وین ہیں ان کے اندر والو لگے ہوتے ہیں، اگر ان والو کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو پھر جو بلڈ ہے بجائے کہ وہ واپس ہارٹ کی طرف جانے کے وہ بیک فلو کرنا شروع کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ ٹیسٹیکلز کے ارد گرد جو ہے وہ اس کے وینز کے اندر بھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ٹیسٹیکلز کے جو ہے وہ شرنک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ دوستوں کو یہ میں ایک اور ضروری بات بتا دوں کہ ٹیسٹیکل کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ عام باڈی کے ٹمپریچر سے وہ 1 پوائنٹ کم ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر جا کے جیسے ہمیں پتہ ہے کہ نارمل ٹمپریچر ہمارا 98.4 جو ہے وہ ہے، اور ٹیسٹیکل کا جو 97.4 جو ہے وہ یہ رہتا ہے۔ اب اگر دیکھیں سردیوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ٹیسٹیکل شرنک کر جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو ہمارا سکروٹم ہے یا وہ ٹیسٹیکل جو سیک ہے وہ الاسٹک فائبر سے بنا ہوا ہے، وہ پھیل بھی سکتا ہے اور وہ سکڑ بھی سکتا ہے۔ جب سردی ہوتی ہے اور باہر کا ٹمپریچر جب کم ہو جاتا ہے تو ٹیسٹیکل ٹمپریچر مزید کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ٹیسٹیکل جو سیک ہوتی ہے، ٹیسٹیکل سیک جو ہے وہ سکروٹم جو ہے وہ شرنک کرتی ہے، اور ٹیسٹیکل آپ کے باڈی کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور اس کا ٹمپریچر نارمل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب گرمیاں ہوتی ہیں اور باڈی کا ٹمپریچر اگر بڑھ جائے تو ٹیسٹیکل جو سیک ہوتی ہے یا سکروٹم ہم کہتے ہیں، ٹیسٹیکل کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ ریلیکس کر جاتی ہے اور ٹیسٹیکل نیچے آ جاتے ہیں۔ اب ایک یہ بتا دوں کہ ایک ٹیسٹیکل آپ کا سائز میں بڑا بھی ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ہوتا ہے، جو آپ کا لیفٹ ٹیسٹیکل جو ہے وہ سائز میں تھوڑا سا کمپیریٹیولی لیفٹ ٹیسٹیکل سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جو ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں نوجوان اور اس طرح ٹیسٹیکل ایٹروفی کی ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے کہ ہمارے جو ٹیسٹیکل جو ہیں وہ بھی چھوٹے ہو گئے ہیں، یعنی ان کو اس طرح کے ایک پیسو قسم کی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی ان کو ایک خیالات ایسے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہم ہو جاتا ہے کہ ہمارے ٹیسٹیکل جو ہیں وہ چھوٹے ہو گئے ہیں۔ تو دوستو ایسے لوگوں کو پھر چاہیے کہ وہ پہلے اپنا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں اور اسے کنفرم کر لیں کہ کیا واقعی ہمارے ٹیسٹیکل جو ہیں وہ چھوٹے ہو گئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی کارآمد ہے۔ آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل جیسے میں بتا رہا ہوں آپ سب کو اینڈ تک دیکھیے گا تو آپ کو اپنی بیماری کی وجوہات میں نے بتا دی ہیں۔ اب اس کے علامات کیا ہوتی ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ٹیسٹیکل کا 2 مین فنکشن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون پیدا کرنا، اور جب ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو ہے وہ نارمل سے لو چلا جاتا ہے تو ٹیسٹوسٹیرون کا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ آپ کے اندر خواہش جماع کا پیدا کرنا، یعنی لیبیڈو یہ اس کو پیدا کرنا۔ اگر آپ ٹیسٹیکلز کا جو ہے ٹیسٹوسٹیرون جو ہے وہ اس کا
سائز جو ہے وہ لیول کم ہو جائے گا تو مریض جیسے لوگوں کے اندر خواہش جماع نہیں ہوگی، باوجود کوشش کے ان کو اپنی اس کے بیگم کی طرف جو رغبت ہی نہیں ہوگی۔ اور سیکنڈلی میں اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے، ای ڈی کی پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایسے لوگوں کو جو شہوت ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور اتنی نہیں ہوتی کہ وہ وظیفہ زوجیت جو ہے وہ پراپر طور پہ ادا کر سکے۔ اور سیکنڈ فنکشن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، اس کا یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹیکل کا کام ہوتا ہے سپرم کو پیدا کرنا، لیکن جس وقت ٹیسٹیکل کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ اپنے سائز میں شرنک کر جاتے ہیں یا ٹیسٹیکلز اپنے سائز میں چھوٹے ہو جاتے ہیں تو وہ سپرم جو ہے اس کو پروڈیوس نہیں کر پاتے یا اتنا کم پیدا کرتے ہیں، تو ایسے پیشنٹ کے ہم الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، ہمیں اس کا سیمن ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ مریض یا تو ایزوسپرمیا کا پیشنٹ ہوتا ہے جنہیں ان کا سپرم بالکل ہوتے ہی نہیں ہے، یا پھر ان کے اندر اولیگوسپرمیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں، یعنی سپرم کی مقدار اتنی کم ہوتی ہے یا وہ سپرم جو پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ اتنے ویک ہوتے ہیں، وہ افیکٹو بھی نہیں ہوتے کہ وہ کسی اپنے خاتون جو وہ پریگننٹ کر سکیں۔ تو یہ دو مین پرابلمز آتی ہیں۔ تو اگر کسی پیشنٹ کو جو ہے وہ اس کو آرکائٹس ہو جاتا ہے تو اس کو لازمی طور پر دیکھنا ہے کہ آیا وہ وائرل انفیکشن کی وجہ سے یا اس میں انفلمیشن جو ہوئی ہے ٹیسٹیکلز کے اندر وہ کسی وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے یا خدا نخواستہ کسی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہے، تو فوری طور پر اس کا علاج کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے نہیں جی یہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی ذرا سی لاپرواہی جو ہے وہ ٹیسٹیکلز کو شرنک کر سکتی ہے اور خدا نخواستہ آپ کا ٹیسٹیکولر ایٹرافی کی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اگر کسی کو چوٹ لگ جائے تو اسے بھی فوری طور پہ جو ہے آپ نے علاج کروانا چاہیے، کیونکہ اگر وہاں پر خون رک گیا اور ٹیسٹیکلز کو پراپر طور پہ بلڈ سپلائی نہ ہوا تو 6 گھنٹے کے اندر بھی اس پیشنٹ کے جو ٹیسٹیکلز ہیں وہ شرنک کر جائیں گے اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ایسا پرابلم ہو سکتا ہے کہ اسے پھر سب اولاد نہ ہو سکے۔ اسے ایمرجنسی طور پہ جا کے آپ اس کو آپریٹ کروانا پڑے تو فوراً آپریٹ کروا لیجیے گا، اور کیونکہ اس کا علاج پھر طب کے اندر نہیں ہو پائے گا۔ اور جو سب سے بڑے، اگر کسی کے ٹیسٹیکل یہ وہ ٹوسٹ کر گئے ہیں، جسے ہم ٹارشن میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں، تو اس کا بھی علاج ہے فوری طور پہ آپ نے آپریٹ ہی کروا کے اس کو فوری طور پہ ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ اگر بلڈ سپلائی جب ٹیسٹیکلز کو کٹ آف ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ٹیسٹیکل جو ہوتے ہیں وہ شرنک کر جاتے ہیں۔ ہم نے اکثر ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے بعض کا ٹیسٹیکل جو ہے وہ ٹیسٹیکل سیک کے اندر جو ہے وہ نیچے اترتے ہی نہیں ہے، یعنی وہ جو ہے وہ ڈسینڈنگ فارم میں رہتے ہیں یا کبھی وہ پارشلی ڈسینڈنگ ہوتے ہیں، یعنی کبھی تو آپ آتے ہی نیچے نہیں ہے اور کبھی وہ پورے نیچے اترتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ٹیسٹیکل جو ہیں وہ گرو نہیں کرتے، اپنے سائز میں چھوٹے رہ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی یہ لوگ جو ہوتے ہیں جیسے بلوغت کے وقت ایسے مردوں کے اندر جو اس کا مسکولر باڈی ہونی چاہیے، اس کا سیکنڈری سیکس جو پراپرٹیز ہوتے ہیں، یہ ان کو داڑھی مونچھ آنا، اسے ناف کے نیچے بال آنا، اس کے پینس کا سائز کا گرو کرنا، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ڈیولپ نہیں ہوتی۔ اس لیے بچے میں اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی پرابلم ہوتی ہے، ماں باپ کو فوری طور پہ اس کا علاج کروانا چاہیے تاکہ آنے والے وقت کے اندر بچے کو پرابلم نہ ہو۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں یہ ویریکوز کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے ٹیسٹیکولر ایٹرافی ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی گریڈ 5 کے اوپر جا کر ہوتی ہے، گریڈ 1 2 3 کے اندر نہیں ہوتی۔ اگر پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے جس کو ایزوسپرمیا ہے یا اولیگوسپرمیا خدا نخواستہ ہے اور وہ ویریکوسیل پرابلم بھی اس کو ہو رہی ہے، تو ہم اسے کنفرم کرنے کے لیے اس کا سکروٹم ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اسے پتہ کرتے ہیں کہ اس پیشنٹ کا ویریکوسیل ہے وہ کون سے گریڈ پہ۔ اگر تو گریڈ 5 ہے تو معذرت ہم کر لیتے ہیں، نہیں جس کا علاج نہیں ہو سکتا کہ اس وقت ٹیسٹیکل کے تمام سیل جو ہوتے ہیں مکمل طور پہ وہ ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا پیشنٹ ایسی کنڈیشن میں آتا ہے، ابھی گریڈ 1 یا گریڈ 2 پہ ہے، تو ہم اس کا پراپر علاج کرتے ہیں اور وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کے ٹیسٹیکل کے جو کرنا ہے تو پہلے اس کا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ چیک کروا دیجیے اس کے تشخیص کے لیے، اور اگر ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے اس کا سکروٹم ٹیسٹ جو ہے وہ کروانا ہے۔ اگر سکروٹم ٹیسٹ کے اندر یہ ہمیں کنفرم ہو جائے کہ اس کے ٹیسٹیکل جو ہے وہ تو ٹھیک ہیں یا اپنے سائز میں مائنر سے شرنک کر گئے ہیں، تو اور اس کے بعد پھر آپ اس کا سیمن انالیسس کروا لیجئے گا، اس کا مادہ منویہ اس کا ٹیسٹ کروائیے گا اور پھر اس سے کنفرم کیجئے گا کہ اس کا سپرم کی مقدار کتنی ہے۔
دوسری بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ میں ایک عرصہ دراز سے ایسے پیشنٹ کا علاج کرتا ہوں جن کو ٹیسٹیکل جو ہے وہ بالکل زیادہ گریڈ 5 پہ نہیں ہے، اس سے پہلے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، تو ہم ایسے ادویات ہمارے طب کے اندر موجود ہوتی ہیں کہ جو اس چیز کا علاج کر سکتی ہیں کہ ان کے ٹیسٹیکل دوبارہ پھر نارمل سائز پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اس کے بلڈ فلو کو پراپر کر دیتی ہیں، ویریکوسیل کو ٹھیک کر دیتی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان کی خون کی جو شریانی ہیں اگر وہ تنگ ہو چکی ہیں تو اس کو نارمل کرتی ہیں۔ جیسے ہی بلڈ فلو جو ہے ٹیسٹیکلز کو پراپر ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ٹیسٹیکلز اپنے سائز میں نارمل آ جاتے ہیں، اسے 2 سے 3 مہینے کا ٹائم لگتا ہے تو مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب یہ معالج کا کام ہے وہ تشخیص کرے کہ آیا یہ طب کے مطابق یہ جو اس کو پرابلم آئی ہے کیا یہ اس کی شریانوں کے اندر سکیڑ ہونے کی وجہ سے آئی تھی یا اس کی وریدوں کے جو والو ہے اس کے خراب ہونے کی وجہ سے آئی تھی۔ اب یہ معالج جب یہ کنفرم کر لیتا ہے تو اس کے مطابق پھر وہ اس کا علاج بھی کرتا ہے، اور یہ علاج صرف اور صرف ایک ماہر طبیب ہی کر سکتا ہے، کہ طب کے اندر باہر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ اگر کسی کی ٹیسٹیکلز اس وجہ سے کام نہیں کر رہے کہ اس کو خون کی سپلائی پراپر نہیں ہو رہی تھی، اس کی شریانوں کے سکیڑ کی وجہ سے، تو یہ سودابیت کی زیادتی سے ہوتی ہے، یہ تیزابیت کی زیادتی سی وجہ سے ہوتی ہے، اور نظر مفرط اعضاء میں یہ عضلاتی تحریک جب ہوتی ہے تو اس وقت خون کی جو شریانیں ہوتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں، اس کا ڈایا میٹر کم ہو جاتا ہے اور ٹیسٹیکلز کو پراپر بلڈ سپلائی نہیں ہو رہا ہوتا۔ لیکن جن کو ویریکوسیل کی پرابلم ہوتی ہے، جن کے والور پرابلم ہوتی ہے، وال خراب ہوتے ہیں، وہ دراصل صفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ حرارت اور گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور طب نظر مفرط اعضاء کے مطابق یہ غدی تحریک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو میکسیمم ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ زیادہ تر ویریکوسیل کی پرابلم لے کے آتے ہیں، اور وہ صفراوی مزاج کے مریض ہوتے ہیں، اور ایسے مریضوں کو جو میں علاج کرتا ہوں اسے 3 مہینے ایک پاؤڈر ہوتا ہے جو میں آپ کو لکھوا بھی دیتا ہوں، آپ قلم کاغذ لے لیجئے گا، اس کو لکھ بھی لیجئے گا، اور یہ چیزیں لا کے بازار سے پنساری سے لا کے آپ اسے پاؤڈر کر کے 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کو استعمال کیجئے، 3 ماہ ریگولر استعمال کیجئے، اور اس کے بعد ٹیسٹ کروائیں گے تو الحمدللہ آپ کے ٹیسٹ کا سائز بھی نارمل ہو چکا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے سپرم جو ہے اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں بہتر ہو چکیں گے۔ تو نسخہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ اس کے اجزاء جو ہیں وہ خالص لینے چاہیے، کیونکہ اس کے کچھ اجزاء قیمتی بھی ہیں، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر 90% جو ہے وہ 2 نمبر ہی یہ دوائیں ملتی ہیں، کیونکہ یہ سپرم کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ ادویات استعمال ہوتی ہیں، ہم اس کو سپرم بوسٹر کہتے ہیں، اور اس کو سپرم پلس کرنے کے ادویات بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ادویات ہوتی ہیں چونکہ مہنگی ہوتی ہیں، اور پنساری اکثر 2 نمبر ادویات دے دیتا ہے، اور عام بندے کی پہچان بھی نہیں ہوتی۔ اس میں پہلا تو دوا جو لینی ہے وہ آپ نے جوہر خصیہ لینا ہے، کسی بھی کمپنی کا بنا ہوا لے لیجئے گا جوہر خصیہ، اور دوسرے نمبر لینے آپ نے سالہ پنجہ لینا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہم لینا ہے سالہ مصری، اور چوتھے نمبر پر لینا ہے موسس فائل انڈیا۔ تو دوستو یہ سالہ پنجہ، سالہ مصری اور موسس فائل انڈیا، یہ تینوں چیزیں ہیں، یہ 2 نمبر تیار کر کے مارکیٹ میں پھینک دی گئی ہیں، یہ حقیقت میں اصل ہوتی نہیں ہیں، چونکہ یہ مہنگی ہوتی ہیں، اور نشاستہ جو اس کو کلر دے کے اس کو خاص شیپ بنا کے مارکیٹ کے اندر 2 نمبر یہ دوا دی جاتی ہے، اس سے اس کی پہچان کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو 5ویں نمبر پہ دوا آتی ہے وہ ہے مغز پنبہ دانہ، وہ بھی آپ نے دیسی لینا ہے، فارمی نہیں لینا، دیسی کپاس جو ہوتی ہے وہ پنساری سے کہیے گا کہ مجھے دیسی پنبہ دانہ جو ہے وہ آپ نے لینا ہے، یعنی اس کے بنولا جسے ہم کہتے ہیں، اور گھر میں لا کے اس کو کوٹنا ہے اور اس کے مغز الگ کر لینے ہیں۔ اور 6 نمبر پر ہم اس میں کہتے ہیں تخم ریحان۔ تو یہ 6 کے 6 اجزاء جو ہیں یہ آپ نے برابر وزن میں لینے ہیں، ان کو الگ الگ پاؤڈر کرنا ہے، مکس کر لیجئے گا، اور چائے والا 1 چمچ صبح خالی پیٹ، اور چائے والا 1 چمچ رات کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ استعمال کیجئے۔ 3 ماہ آپ اس استعمال کریں گے تو الحمدللہ یہ ٹیسٹیکولر ایٹروفی کی وجہ سے، یا خصیہ جو ہے خصیتین کے شرنک اور سائز میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے، جن لوگوں کے اندر سپرم کم بن رہے ہوتے ہیں، جن کے اندر ٹیسٹوسٹرون لیول کم ہوتا ہے، الحمدللہ وہ بول کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور وہ بے اولادی جیسی جو ہے وہ بیماری سے ان کو چھٹکارا مل جاتا ہے، اور خدا ان کو صاحب اولاد بھی کرتا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور۔